रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान के बाद तो बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मैंने आपके मैसेजेस का जवाब दे दिया है, आप लोग अपने इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं। नशीन, सबसे पहले तो मैंने आज ही आपको आंसर किया है और इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम था, आई होप इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको दे सकी और आप उससे मुतमईन हो जाएं। और सबसे फ़र्क मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि रोया नहीं करो। ऑनेस्टली देखिए, हम सारे लोग जब भी हमें कुरान की समझ आती है, जो मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि हम अल्लाह से दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमें इस्लाम पे अमल करने वाला बना दे, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी की क्या बात करूँगी, अपनी देखते हैं कि हम पहले फ़र्क तरह से इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, हमारी ज़िंदगियाँ फ़र्क तरह से थी, लेकिन जब हमने हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली कुरान खुलता है, हमें इस्लाम की समझ आती है और फिर समझ ही नहीं आती, फिर आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि या रब्बुल आलमीन हम क्या करें, हम कैसे आपको मनाएं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता कि हमारा रब कितना रहीम है, कितना करीम है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कहते हैं कि ज़मीन से आसमान तक भी गुनाह करके मेरे पास आ जाए और मेरा बंदा तौबा कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। और आगे आगे आप वो आयतें पढ़ेंगे और हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन जो नए लिसनर है स्पेशली, अगर उन्होंने अभी तक पिछले प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो मैं उनको, वल्लाही आपको मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि जिस तसल्ली देने के लिए क्योंकि आप रो रहे थे तो मैं आपको ऐसे कह रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अगर तौबा कर लो, बस तौबा का दरवाज़ा देखे हमारी ज़िंदगी है ना, तो वो खुला हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत, आपका क्या ख्याल है कि आपके दो आंसू गिर रहे हैं तो वो ऐसे ही गिर जाएंगे? अगर अल्लाह की मोहब्बत में गिर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ज़ाया नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। और हमारे तो गुनाह भी इतने मासूम हैं, इतने बड़े तो है भी नहीं है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप फ़िक्र नहीं करें, बस आप कोशिश करें कि जो आप अमल कर रही हैं वो उसको उसी तरह से जारी रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला द डे ऑफ जजमेंट हमें नूर के मेंबरों पे बैठा दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब हम कहते हैं आयत नंबर 108। लास्ट टाइम जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने देखा था कि हम एक बात कर रहे थे, एक कबीले के लोग थे जो कि अंसार का कबीला था। उसका एक आदमी था जिसने चोरी की थी, चोरी किया और अपना सामान जो पहले घर लेके आया, वहाँ से उसने अपने जानने वाले थे जो यहूदी था उसके घर में रखा, इसलिए कि वो पकड़ा नहीं जाए। और जब वो पकड़ा गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उसके कबीले के लोग भी, क्योंकि वो झूठा तो था लेकिन वो मान नहीं रहा था, और उस ज़माने में यही होता था कि कबीले की बहुत होता था कि हमारे कबीले का बंदा है तो हमने इसको बचाना है, तो उसके कबीले के लोग भी उसके साथ आ गए और मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया। और क्योंकि उनकी बातें ऐसी थीं और वो ऐसे दलाइल के साथ बात कर रहे थे कि करीब था, किया नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करीब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमान हैं अंसार के थे उसके हक़ में फ़ैसला कर देता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी सारी हकीकत। अब उसी के साथ आगे थोड़ा सा वही चैप्टर जो अभी क्लोज़ नहीं हुआ, तो वहाँ से मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बता रही थी कि आप उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या हुआ था। कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यस्तख़फ़ूना, वो छुप सकते हैं, मिनन नासी, लोगों से, वला यस्तख़फ़ूना, और वो नहीं छुप सकते, मिनल्लाह, अल्लाह से, कि अल्लाह से तो डेफिनेटली कोई नहीं छुप सकता। और क्यों नहीं छुप सकते? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वहुवा माअहुम, कि अल्लाह जो है वो उनके साथ है। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए छुप के एक चीज़ होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जगह कहते हैं कि जैसे सदका है, अगर आप छुप के देते हो तो आपका सवाब है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ होती है जो गुनाह की चीज़ें हैं, जब वो आप छुप के करते हो तो आप क्या समझते हो कि कोई देख नहीं रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये एक सिफ़त जो है, अगर इंसान की समझ से थोड़ी सी भी, पूरी तो आ भी नहीं सकती, हमारी अकल ही इतनी नहीं है, अगर हमको इसका इदराक भी हो जाए ना थोड़ा सा कि अल्लाह की ये सिफ़त क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं, तो इंसान की पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। अब देखिए कि एक वक्त में कितने करोड़ लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे होते हैं, कितने लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक इंसान को देख रहा होता है, हर एक की दुआ पूरी करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि मैं करीब हूँ उसके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह पे देख रहे होते हैं, कोई ऐसी जगह है नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे नहीं देख सकते।
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ از یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضی من القول، کہ کون سی باتوں کا مشورہ کر رہے تھے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کا وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. وہی جو قبیلے کے لوگ تھے وہ اپنے آدمی کو چھڑانے کے لیے جب وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اب یہ تو آیت یہ ہے کہ رب اس کا شان نزول یہ تھا. اب اپنے اوپر دیکھیے کہ کبھی ہمارے گھروں میں ایسی اگر چیز آ جاتی ہے، ہو جاتے ہیں مسئلے ہوتے ہیں ہر گھر میں، اگر کبھی ساس بہو کا مسئلہ آ گیا، نند بھاوج کا مسئلہ آ گیا، یا رشتہ داروں میں کسی کا، بہن بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہم جب مل کے جیسے پارٹی بنا لیتے ہیں کہ اچھا 2 بہنیں ادھر مل گئیں، ساس و بہو ادھر مل گئی، فلاں ادھر مل گیا، تو ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں ہم کبھی یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے؟ ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے جو غلط ہے. اور اگر ایسی چیز ایک دفعہ انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے وہی فیصلہ کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر ہر معاملہ ٹھیک ہو جائے. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ ما لا یرضی من القول، کہ جو اللہ کو پسند نہیں وہ باتوں کا بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو وہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں محیطہ، کہ اللہ اس کو گھیرے میں رکھے ہوئے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گھیرے میں کب ہم انسان کو کسی چیز کو رکھتے ہیں؟ اب دیکھیے جب ہم اس کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں تو وہ اسے باہر تو نہیں نکل سکتا نا، گھیرا ڈل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم باہر نہیں ہو میرے گھیرے سے. ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو بھی کر لو گے اس دنیا میں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا قیامت کا دن نہیں آئے گا؟ اور اب یقیناً میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ انسان کے ساتھ اکثر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک چیز کرتے ہیں نا تو کوئی کسی اور شکل میں وہ چیز آپ کے سامنے واپس آ جاتی ہے، ہم پہچانتے نہیں ہیں. ہم اس مشکل سے نکل کے سمجھتے ہیں کہ ہماری تو عقل ہی اتنی تھی، ہم نے تو فیصلے ایسے کر کے ہم اس مشکل سے نکل گئے، یہ تو بس ایسے کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 109 میں، ہاں انتم، ہاں ہاں، خبردار بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہاں ہاں میں بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہاں تم تو ایسے لوگ ہو جیسے نہیں بات کرتے ہیں. ہاں انتم ہاں اولائی، کہ ہاں ہاں خبردار تم تو وہ لوگ ہو، جادلتم، کہ جھگڑا کیا تم نے، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. اب قبیلے کے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اگر ان کے لیے جھگڑا کیا ہے، جھوٹا جھگڑا کر رہے ہو، وہ سچا نہیں ہے، اور دیٹ کہ وہ سچا نہیں ہے، پھر بھی تم اپنے قبیلے کی محبت میں اور اس وجہ سے تم اس کا ساتھ دے رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، کہ کون اللہ سے جھگڑا کر سکتا ہے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں. امن یکون علیہم وکیلا، تو یا کون ہوگا ان کے لیے وکیل، کون ہوگا ان کا سازگار، کون ان کو بچائے گا؟ کیا تم دنیا میں اگر ان کو بچا رہے ہو تو آخرت میں تم بچا سکو گے؟ وہ بندے کے ساتھ تو جو ہوگا، تو جو ساتھ اس کا ہیلپ کر رہے ہیں، برائی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو بچائے گا کون اس دن؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے گا، سوءً، برا عمل. برا عمل یہاں پہ کہتے ہیں کہ کسی اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسرے انسان پہ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی عمل کرے گا برا، او یظلم نفسہ، یا وہ ظلم کرے گا اپنے، دیکھو دونوں چیز آگے، ایک یا ایسی برائی کرے گا جس کا اثر دوسرے پر جا رہا ہے نا، اور ایک وہ ایسی برائی کر رہا ہے جس کا اثر اپنے اوپر ہے، اس کا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. اپنی جان پہ ہم کیسے ظلم کریں گے؟ بری بات کر کے نا، جو اللہ کی نافرمانی کی بات ہے ویسے کریں گے. اللہ نے جس چیز سے منع کیا، اب اللہ نے منع کیا کہ برائی کا ساتھ مت دو، اور ہم اس لیے ساتھ دے رہے کہ یہ میری بہن ہے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، یا میرا دوست ہے میں نے اس کا ساتھ دینا، اور دوسرا انسان اگر ٹھیک بھی ہے، فار ایگزامپل میری ماں ہے مجھے اس کا ساتھ دینا، بھابھی اگر سچ بھی ہے تو مجھے اس کو برائی کہنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی عمل کرے گا برا، اور یظلم، یا وہ ظلم کرے گا، نفسہ، اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کر لے، پھر وہ استغفار کر لے کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یجد اللہ غفور الرحیم، بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پائے گا یجد اللہ، اللہ کو پائے گا غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا.
اب یہاں پہ دیکھیے کہ بخشش کی بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون دو اس نے گناہ کیا، ظلم کیا، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پلٹا اور جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اللہ معاف کر دیں گے الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ استغفار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں کیا، وہ تو معصوم تھے، وہ تو غلطیاں نہیں کر سکتے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جنتوں کے وعدے ان کے ساتھ، وہ تو ان کی بات بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، کہاں وہ کہتے ہیں نا، کہاں میری بات اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ 70 بار استغفار کرتے تھے دن میں۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ لوگ استغفار کریں گے اور اللہ ان کو مغفرت کر دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمارے بڑی دل کو تسلی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی طرف آتے ہیں، تو ہمیں اپنے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، ہمیں اتنے بڑے بڑے لگتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم تب کیا، جو چھوٹی سی غلطی ہوگی تھی اس کا کیا ہوگا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جس دن کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر ایسی ایسی تسلیاں دیتے ہیں کہ تم زمین و آسمان سے بھرے ہوئے گناہ کے ساتھ بھی آؤ گے، اگر تم نے شرط ہے، اگر تم نے زندگی میں اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اس میں پھر جمنا بھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ استغفار کر لیا اور اس کے بعد پھر جو دل چاہا پھر ویسے کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر اس پہ کوشش شروع کر دینی ہے۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان غلطی کا پتلا ہے، ہمارا روٹ ورڈ بھی اگر نکالیں تو بھول چک کرنے والا بندہ ہے جو بار بار غلطی کر دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار پلٹتا ہے تو اس کو وہی تو بچہ اچھا لگتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ بچے جو بہت نیک ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے بچے، بیوے بچے جن کو کہتے ہیں نا، وہ کبھی شرارت نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی ماں کو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جو شرارتی بچہ ہوتا ہے نا، وہ پلٹ کے جب آتا ہے اور آ کے حق کرتا ہے کہ ماں I'm really sorry، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، تو ماں کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی انشاءاللہ ہم سے ایسی ہی محبت ہوگی، بس اللہ سے یہ توفیق مانگیں کہ وہ، کیونکہ توفیق بھی تو اللہ نے دینی ہے نا، کہ اللہ ہم کو یہ توفیق عطا کر دے کہ ہمیں زندگی میں یہ احساس ہو جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ میری ایک فیوریٹ دعا ہے جو میں بہت پڑھتی ہوں، میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، آئی ہوپ انشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کہ ہم استغفر اللہ ربی من کلی ذنبن، میں کوئی نہیں چھوڑتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ کلی ذنبن کیا نا، استغفر اللہ ربی من کلی ذنبن اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ، کہ یا اللہ جو بھی علانیہ کیے، چھپ کے کیے، ظاہری کیے، باطنی کیے، یا رب العالمین آپ ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم نماز میں بھی تو دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ اتنا اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے نا، اسی طرح سے ہمارے گناہوں کے بھی بس آپ دور کر دیں ہم سے، ہم ان کو دیکھیں بھی نہ کہ ہم کیا، ہم مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سمینا و اطانا کرنے والے بندے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے انسان بن جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو ان کو ہم پہ اتنا پیار آئے جس کی کوئی حد نہیں، کہ ہم اپنی ہماری اتنی محدود کوششیں، ہماری ہمت بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے دل میں یہ شوق ہو اور ہمارے اپنے رب کو منانے کا، اپنے رب کے جو جتنے بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کا، انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ضرور محبت کریں گے، اور وہ ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں ہی نظر آئے گی۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے۔ آپ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی کر کے دیکھیں، فوراً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر ملتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل چین میں آ جاتا ہے، اتنی خوبصورت وہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس کر دیتے ہیں چیزوں کو، اور قیامت کے دن تو وہ اتنی بڑی چیزیں ہمیں انشاءاللہ دیں گے، اتنے بڑے اجر دیں گے کہ ہم انشاءاللہ اسے راضی ہو جائیں گے۔ اور اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔